बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को आज साइफर ट्रायल में दोबारा पेश किया जाना है, लेकिन अदालत में उनको नहीं लाया जाएगा। आखिरी इत्तला यही है और देखते हैं और उसका क्या तरीकाकार तलाश किया जाता है। नंबर 1 तो यह है कि साइफर ट्रायल आज दोबारा से शुरू होगा और उसको किस तरीके से शुरू किया जाता है यह भी हमें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन हनूज दिल्ली दूरस्त और मामला अब जरा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और कुछ और अदालतों में भी ये मामला चल रहे हैं। लिहाजा एक तो यह है अपडेट, जब इसकी एग्जैक्ट जब हियरिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम मजीद इस पर बात करेंगे। फिलहाल यही है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी आज उनको इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए डेट फिक्स की हुई है और उसका भी रिजल्ट निकलना है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी, उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फिलहाल मुअख्खर किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखेंगे कि वो इमरान खान साहब की पार्टी चेयरमैनशिप जो है उसके बारे में क्या फैसला देते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं नहीं करते, हटाते हैं नहीं हटाते, उसके अकॉर्डिंगली हमारी अगली स्ट्रेटेजी होगी। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जो इस वक्त एक बाकायदा तौर पे कैंपेन चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब और निगरान वजीर आजम जो हैं वो यूएई गए हुए हैं, उसके बाद कुवैत जाना है, वहां से भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आनी है और वो इन्वेस्टमेंट आ गई तो उसके बाद फिर उस इन्वेस्टमेंट को महफूज करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, मईशत की तरक्की को बरकरार रखने के लिए, रफ्तार को फिर हमें इलेक्शन मुलतवी करना पड़ेंगे। ये कैंपेन कहाँ से जनरेट हो रही है, ये कौन चलवा रहा है, क्यों चलवा रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि इलेक्शन होंगे और 8 फरवरी को होंगे और हम करवा के रहेंगे, तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इस खबर को भी मजीद तफसीलात के लिए आएंगे, लेकिन एक छोटी छोटी खबरें पहले ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी दिलचस्प है। एक तो जज हुमायूं दिलावर मशहूर ज़माना और जिन्होंने तोशाखाना में इमरान खान साहब को ऐसे सजा सुनाई जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते खेलते सजा सुना दी, इस तरीके से उन्होंने सजा सुना दी शेर व शायरी करते करते। और उनको भी पता था कि मैं सजा गलत सुना रहा हूं, उनको भी पता था कि सारे का प्रोसीजर ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि हुक्म हाकिम था उन्होंने सुना दी। उसके फौरन बाद उनको ओएसडी बना दिया गया था और वो उन्हीं की दरखास्त पर बनाया गया था और वो इसलिए बनाया गया था कि बाहर उनको सिक्योरिटी खतरात लाहक थे, इसलिए वो किसी भी ओपन कोर्ट में बैठने के लिए पोजीशन में नहीं थे इसमें। लिहाजा अब उनको दोबारा से वापस फील्ड में भेज दिया गया और स्पेशल ड्यूटी उनको दे दी गई है। स्पेशल जज 3 साल के लिए तैनात किया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल 2 उनके लिए नया कमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तैयार किया गया है, लिहाजा उनको दे दी गई है ड्यूटी। अब वो FIA साइबर क्राइम के मुकदमात जो हैं उनको सुनेंगे। ये तो है हुमायूं दिलावर साहब, लेकिन उनका जो दिया हुआ फैसला है तोशाखाना वो सस्पेंड हो चुका है और अब उसमें इमरान खान साहब की जमानत भी हो चुकी है, सजाएं सस्पेंड हो चुकी हैं और इमरान खान साहब अब अपनी डिस्क्वालिफिकेशन भी उस मुकदमे से खत्म करवाना चाहते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इस वक्त UAE में गए हुए हैं आर्मी चीफ और अनवर काकड़ साहब, निगरान वजीर आजम, वहां पे MOU साइन हुए हैं और MOU जो है वो इंतहाई इब्तदाई नौइयत की दस्तावेज़ होती है और वो मुआहदा नहीं होता। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मफाहमत की याददाश्त इसको कहा जाता है कि मफाहमत की याददाश्तों पे दस्तखत, और उसका मतलब ये होता है कि हम ये काम करने का इरादा रखते हैं और जब एग्रीमेंट हो जाए, मुआहिदा हो जाए, तो फिर वो मुआहिदा जो है वो तसव्वुर होता है। फिलहाल ये मफाहमत की याददाश्तें साइन की हैं। उसके बाद कुवैत जाना है निगरान वजीर आजम ने और कुवैत के वली अहद से मुलाकात है और उसमें फिर अच्छा ये जो हो रही हैं UAE ने जो किया है उसमें मोस्टली तो ऑलरेडी पहले से हो चुका है काम। उसमें एयरपोर्ट्स हम दे रहे हैं तमाम के तमाम लीज पे, UAE गवर्नमेंट को दे रहे हैं, UAE की कंपनी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स हम लीज पे दे रहे हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो बेचते जा रहे हैं और ये है इन्वेस्टमेंट हमारी। और जबकि कुवैत में भी अफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात की तलाश, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, इन शोबों में वो सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं। लिहाजा ये तो हो गया UAE और कुवैत का मामला। और
اس کے بعد پھر لیکن میں بڑی ایک چیز کلیئر کر دوں کہ نگراں حکومت جو ہے وہ صرف مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط کر سکتی ہے، وہ معاہدے نہیں کر سکتی۔ معاہدے کے لیے یہ تمام ریاستیں بشمول سعودی عرب وہ سب انتظار کر رہے ہیں اگلی مستقل حکومت کا، منتخب اور مستقل حکومت کا، اور سب حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں۔ اور ایک انفارمیشن کی بنا پر بات بتا رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی یہ کنوے کیا ہوا ہے کہ ہم فروری میں الیکشن کروا دیں گے۔ امریکہ کو بھی یہ کنوے کیا ہوا ہے، بلکہ یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن کروا دیں گے۔ آئی ایم ایف کو بھی یہ یقین دہانی کروا دی جا چکی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے، فروری میں ہی کروائیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہنچی تھی تو الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی تھی، اور وہ اس لیے دی گئی تھی کہ آئی ایم ایف نے آنے کے فوراً بعد 2 ہی سوال کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کا بتائیں جی۔ تو الیکشن کی یقین دہانی اس وقت کروانے کے لیے بلکہ اس کو سپریم کورٹ فیصلے کا حصہ بنایا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے الیکشن اس لیے ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود خطوط لکھے جا رہے ہیں، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اور ان کو ملتوی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ خواہش بھی مجھے پتا ہے کہ کوریڈورز، پاور کوریڈورز میں یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کو واقعتاً وہ کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور کیسے کریں گے اب یہ ایک اصل مہمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے الیکشن اس لیے بھی ڈیلے کرنا ہے کہ 2 حلقوں کا میں نے وہ مین چینل پہ ذکر کیا ہے، 2 اور حلقوں کا، 2 ڈسٹرکٹ کا بلکہ رزلٹ آیا ہے سروے میں، ایک ضلع اٹک اور ایک ہے ضلع چکوال۔ ان دونوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے، اور یہ اضلاع مسلم لیگ نواز کے گڑھ ہوا کرتے تھے، لیکن ادھر اٹک میجر طاہر صادق فیملی وہ کھا پی گئی ہے، سب کو فارغ کر دیا ہے، اور ادھر حافظ عمار یاسر صاحب ہیں، انہوں نے فارغ کیا ہے۔ تو یہ سرویز آ رہے ہیں، اور ان سرویز کی وجہ سے جو ہے مسلم لیگ نواز کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور نہ صرف مسلم لیگ نواز کے بلکہ مسلم لیگ نواز کے جو گارنٹرز ہیں اور گارنٹی دینے والے اور گارنٹی لینے والے دونوں پریشان ہیں اس وقت کہ ہم کہاں جائیں تو جائیں کہاں۔ ایک طرف پریشر ہے اور دوسری طرف ہے الیکشن کا نتائج وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ قائد نون لیگ نواز شریف صاحب نے 35 رکنی پارلیمانی بورڈ بنایا ہے، اور پارلیمانی بورڈ بنایا 35 رکنی، جو کہ امیدواروں کو حتمی شکل دے گا۔ اب یہ جو 35 ہیں پنجاب میں ایگزیکٹ آپ کو نمبر بتا رہا ہوں کہ جو سرکاری سروے ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا جو سروے ہے، ہر ایک سیٹ کا، ایک ایم پی اے کی سیٹ کا بھی اور ایم این اے کی سیٹ کا بھی پنجاب میں 141 ایم این اے کی سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی 200 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں، 250 سے بھی زیادہ سیٹیں، شاید 272 ہیں، کتنی ہیں پنجاب کی ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں، تو وہ ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو یہ ساری سیٹیں جو ہیں جی، ان کا جو ٹوٹل رزلٹ آیا ہے 19% صرف مسلم لیگ نواز ہے، باقی سارا پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اور جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس میں 141 سیٹوں میں سے صرف تقریباً 25 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی ہیں، اور باقی 115 سیٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف کی برتری حاصل ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ تو مسلم لیگ نواز نے جی ایک پارلیمانی بورڈ تشکیل دیا ہے جو کہ امیدواروں کو ٹکٹس دے گا، حتمی ٹکٹس جاری کرے گا، اور یہ 35 رکنی پارلیمانی بورڈ ہے، اور 35 تو سیٹیں ان کو نہیں مل رہی، تو یہ 35 رکنی پارلیمانی بورڈ بن گیا۔ اس میں یہ جتنے بھی نام میں آپ کو گنواؤں گا، ان میں مور دین 80% جو ہیں، 80% ان کی اپنی سیٹوں کو خطرہ ہے جو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ سینیٹر ہیں، دل کرتا ہے ان کا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور دل کر رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑوایا جائے، ان کو الیکشن لڑوانے کے بعد ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، کیونکہ بجائے اس کے وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب سے زیادہ تو میں اچھا ہوں، اکانومی چلانی ہے تو وزیر خزانہ بھی میں ہوں گا، وزیر اعظم بھی میں ہی ہوں گا، اس لیے شہباز شریف صاحب کو فارغ کریں، مجھے الیکشن لڑوائیں اور مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ نواز شریف صاحب کو تو چونکہ وہ تو انتخابی سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے اسحاق ڈار صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، مریم نواز شریف ہیں، ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب کی سیٹ خطرے میں ہے،
اور اس وقت تک خطرے میں ہے، اور جو مرضی کر لیں وہ عثمان ڈار صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی، ڈار فیملی کے ساتھ کی، ان کی خواتین کے ساتھ کی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی سیٹ خطرے میں ہے خواجہ آصف صاحب کی۔ رانا تنویر صاحب ہیں، وہ بچ سکتے ہیں، ان کی سیٹ ہے۔ آسن اقبال صاحب خطرے میں ہیں، اور حمزہ شہباز ہیں، غلام دستگیر خان ہیں، اور چودھری شیر علی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، چودھری پرویز رشید مسٹر پرویز رشید صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ سب کے سب یہ ٹکٹیں تقسیم کریں، یہ 35 لوگ ہیں، اور سرکاری سروے میں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، سرکاری سروے، انٹیلیجنس اداروں کا سروے، اس کے اکارڈنگلی ان کی سیٹیں پنجاب میں 25 سیٹوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس کو کیسے اچیو کریں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا جی کہ کیسے کرتے ہیں۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب صاحبہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور انہیں دسمبر کی کسی تاریخ کو کہا گیا کہ جن کو گرفتار کر کے پیش کریں۔ وہ اور جاوید لطیف صاحب دونوں ہی ایک مقدمے میں مطلوب ہیں، جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں، لیکن ظاہر ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کو جو بھی پارٹی کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب شیر افضل مروت جو ہیں، وہ ان پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں مقدمے درج ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے 2500 کے قریب لوگوں پہ ضلع کرک جو جلسہ ہوا، کنونشن ہوا، اس میں مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے تو اس وقت لاٹری نکلی ہوئی ہے مقدمات کی، اور وہ بھی بے بنیاد۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ ایک جاتے جاتے ایک اور خبر آپ سے شیئر کر لوں کہ شہزاد اکبر صاحب، ان کا جو ان پہ حملہ ہوا اور ان پہ تیزاب پھینکا گیا، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک تو میری اپنی بات بھی ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب سے، اور انہوں نے مجھے واقعہ بھی بتایا ہے اور پورا، اور یہ مغرب کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں تو گھر پہ تھا، اور چھٹی کا دن تھا، اتوار تھا، اور وہاں پہ ہم بچوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ میں گھر میں تھا، کچن میں ہم تھے، تو میں اور اپنی بیٹی، تو وہاں پہ بیل ہوئی ہے، اور بیل ہوئی مغرب کے بعد، اندھیرا شروع ہو جاتا ہے اس وقت، تو بیل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہی سمجھا کہ شاید کوئی آرڈر دیا ہوگا، کوئی ڈیلیوری آئی ہوگی یا اس طرح کی کوئی چیز کھانے وانے کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹی جا رہی تھی، تو بیٹی کو میں نے روکا، بیٹی چھوٹی 4 سال کی، اور میں نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ جب پتہ چلا کہ نہیں ایسی کوئی آرڈر نہیں ہے، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ہے، تو سامنے سے انہوں نے جو کھڑا تھا، ایک موٹر سائیکل تھا، اور ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، بندہ تھا، لڑکا تھا، انہوں نے بوٹل تھی ان میں اور لیکوڈ تھا، وہ پھینک دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ مجھے پہلے ہی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ یہ کچھ کیا ہو، کچھ مسئلہ، اور اس کی ہاتھ کی موومنٹ اور اس طرح، تو انہوں نے فوراً دروازہ کیا بند، اور ایک انہوں نے اینک لی تھی، اینک کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ نہیں ہو سکا پراپر وہ تیزاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ان کے بازو پہ لگا ہے، بازو زخمی ہے، اور پھر فیس انہوں نے کیا فوراً میں نے واش کیا، اور اس کے بعد سر کے اوپر تھوڑا سا، کیونکہ ادھر بھی لگا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں ہوا، فوری طور پہ نہیں فیل ہوا اس کو۔ پھر جیسے ہی وہ آئے ہیں ریسکیو والے، میڈیکل اور ساتھ پولیس، تو 3-4 منٹ کے اندر اندر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیچھے میری بیٹی کھڑی تھی، اور خدا نہ خواستہ یہ اس تک بھی پہنچ سکتا، اور اگر بیٹی پہ چلا جاتا تو وہ تو ایک بچی، معصوم بچی، تو وہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا، وہ آئے تھے پورا بندوبست کر کے۔ اس کے بعد پھر انکوائری اب تک ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ 20 گھنٹوں کے بعد یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی ہے ٹویٹر پہ، ایکس پوسٹ پہ، اور اس سے پہلے وہ خاموش رہے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی، اور اس لیے یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے کہ ان لوگوں کو یہ ٹریس نہ ہو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اب تک یہ آنے والے دنوں میں یہ کیس بڑا کیس ہو سکتا ہے، اور بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے دعا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔